आदाब नाजरीन, मैं माहिरा आपका इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम एक शायर और एक कहानी में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे शायरों को हम आपसे रूबरू कराते हैं जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं और पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर चुके हैं, और उनकी कहानी आपको बताते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के बहुत बड़े शायर हैं और पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है और बहुत बड़े शायरों में उनका शुमार किया जाता है। जनाब कमाल जाफरी साहब। जी जनाब कमाल जाफरी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम एक शायर और एक बहुत कहानी शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि नाजरीन को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकें। जी 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 कमाल साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी मतलब पैदाइश और थोड़ा सा अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में मुख्तसरन हमें बताएं। जी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद गुलाम रसूल है। मेरी पैदाइश 25 जुलाई 1949 को ज़िला नवादा बिहार में हुई। उसके बाद बिहार से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद मैं 1966 में कलकत्ते आ गया और यहाँ सरकारी कॉलेज मौलाना आज़ाद कॉलेज में BA ऑनर्स में दाखिला लिया और 1969 में यानी 1969 में मैंने BA ऑनर्स पास किया इम्तियाजी हैसियत से। और 1971 में मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MA पास किया फ़ारसी में और पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया। इस तरह गोल्ड मेडल से नवाजा गया, यानी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। जी 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 मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपको कब लगा ऐसा कि आप शेर कह सकते हैं, आप शायर हैं? वो कौन सा ज़माना था जिससे? असल में 1965 में जब इंडो पाक जंग हुई थी जी तो हमारे स्कूल में एक जलसा हो रहा था। वहाँ लोगों ने कहा कि लड़के भी तकरीर करेंगे, असातिज़ा भी तकरीर करेंगे, तो मैंने तकरीर भी की। उसके बाद किसी ने कहा कि सुनते हैं कि आप शायरी भी करते हैं। मैंने कहा करता हूँ कुछ। तो जो कुछ मैंने नज़्म की सूरत में लिखी थी वो मैंने नज़्म सुनाई तो लोगों ने बहुत पसंद किया। यहाँ तक कि मुझे तमाम साथियों ने अपना मेरे कारवां चुन लिया। और वो जुलूस काफ़ी दूर तक गया था, स्कूल के ज़माने में अभी तक याद है उस टाइम पे। हाँ, मुझे इनाम इकराम से भी नवाजा गया और बहुत मकबूलियत उस नज़्म को हासिल हुई थी। 1965 की बात है, मई का महीना था। अच्छा, वो शेर याद है आपको जो आपने कभी मतलब पहला कहा हो, अगर याद देखिए हो तो? पहला शेर तो ऐसा है कि मैं जब क्लास 9वीं में पढ़ रहा था, 9वीं क्लास में, तो एक शेर कहा था कि उम्मीद जब हम सफ़र रहेगी तो राह खुद रहबरी करेगी। वाह वाह। उम्मीद जब हम सफ़र रहेगी तो राह राह खुद रहबरी करेगी। तो वाकई उम्मीद लेकर मैं चला था और राह ने मेरी रहनुमाई की और आज मैं इस मंजिल तक पहुंचा कि अब तो मैं ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ। जी 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 अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपकी, मैंने सुना है कि रेडियो पे भी मतलब खिदमत रही है। वो मेरी तकर्री 29 दिसंबर 1969 को दिल्ली में हुई थी। जी 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 उससे पहले मैं PhD कर रहा था विश्व भारती शांति निकेतन मगरबी बंगाल में। तो मैं अरसा सारी ज़िंदगी रेडियो से वाबस्ता रहा। अच्छा। और बहैसियत प्रोग्राम ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, बाद में मेरी प्रमोशन मिला, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ और उर्दू प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया गया। कभी हिंदी प्रोग्राम भी देखता था, दूसरे प्रोग्राम्स को भी, लेकिन बतौर ख़ास उर्दू का ही मैं इंचार्ज रहा। अच्छा। और उस 1996 मेरा तबादला रामपुर ऑल इंडिया रेडियो में हुआ था। वहाँ से फिर कलकत्ते ट्रांसफ़र हुआ, कलकत्ते में कई साल काम किया। वहाँ से बिहार ऑल इंडिया रेडियो पटना में 1 घंटे का रोज़ प्रोग्राम होता है उर्दू का, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन 2006 में सितंबर में मैं नेशनल चैनल ऑल इंडिया रेडियो वापस हो गया। अच्छा। और सारी ज़िंदगी ज़ाहिर है रेडियो के प्रोग्राम को सजाने में संवारने में लगा रहा। बकौल यूँ कहिए कि ये मरसिया के शायर मीर अनीस ने बहुत सही फरमाया कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, वाह वाह, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अरे वाह वाह वाह। तो गोया सारी ज़िंदगी मैंने उर्दू शेर शायरी में गुजार दी। उर्दू शायरी में ही मुशायरे में भी जाता रहा और रिसालों में भी, अखबारात में भी छपता रहा। मेरे कलाम तमाम छपे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, और कई मजमू कलाम मेरे मंदरयाम पे आए हैं। अच्छा कमाल साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने 9th क्लास से, 9वीं जमात से शेर कहना शुरू कर दिया था। उसी जब से सिलसिला आपका कैसे चला, मतलब आगे फिर किस तरह से आपको वाकफियत? स्कूल के उस्ताद मेरे बहुत ही काबिल थे, मरहूम सैयद अताउर रहमान अता पालवी। उन्होंने रहनुमाई की। उसके बाद जब मैं कॉलेज आ गया, मौलाना आज़ाद कॉलेज कलकत्ते में दाखिल हुआ, तो यहाँ बड़ा ज़बरदस्त अदबी माहौल था और अल्लामा रज़ा अली बहशत के चहीते शागिर्द प्रोफेसर अब्बास अली खान बेखुद थे।
ان سے میں نے اصلاح لی. ہاں کچھ عرصے کے بعد میں نے بہت مشہور شاعر یہ پروفیسر پرویز شاہ علی کے شاگرد رشید مرحوم پروفیسر اعجاز افضل صاحب سے وابستہ رہا 1971 سے لے کے 1973 تک. پھر شعر و شاعری میں دلچسپی بڑھتی رہی اور مجھے کلام دکھانے کی نوبت نہیں آئی, مصروف رہا. پھر تو میں دلی ملازمت کے سلسلے میں آ گیا اور خود پر بھروسہ کر کے شعر کہنے لگا. اور میرا ایمان اس بات پر ہے کہ دل میں جب تک سوز و گداز نہ ہو اور طبیعت میں وابستگی کی کیفیت نہ ہو, انسان ذاتی طور پر یا یوں کہیے کہ اندرونی یا بیرونی کشمکش سے دوچار نہ ہو, شعر نہیں کر سکتا. اچھا. اور شاعری کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی باہر کا پابند ہو, یہ تو خدا داد چیز ہے. جی 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 جی. اور شعر اچھا ہوتا ہے تو خود ہی آدمی کو متاثر کرتا ہے. بقول حضرت موہانی کے کہ شعر دراصل ہیں وہی حسرت, سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں. واہ 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 واہ, جو سنتے ہی دل میں اتر جائیں. اچھا, آپ کے جو مطلب استاد شاگردی میں مطلب آپ استاد کون رہے جیسے؟ ہاں استاد میں نے بتایا نا پروفیسر بیخود صاحب سے شروع, مطلب ایک بس وہی بیخود صاحب رہے. اعجاز افضل صاحب سے اصلاح لی میں نے 3 سال تک. اچھا. اور اس کے بعد پھر خود پر بھروسہ کر کے شعر کہنے لگا. چلیے بہت اچھی بات ہے. مطلب پھر اس کے بعد آپ کو کسی استاد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو اس وقت آپ کی مطلب لگ بھگ عمر کتنی تھی؟ میں نے ایم اے کیا 1971 میں اور اس وقت 20-22 سال کا تھا, زیادہ عمر نہیں تھی, 22 سال. جب سے ہی مطلب 20 برس سے آپ خود ہی آپ کو کوئی استاد کی ضرورت نہیں پڑی, آپ خود ہی شعر کہتے رہے؟ روحانی طور پر میں نے غالب اقبال امیر سے فیض کیا, تو بڑی شخصیتیں ہیں, ان سے تو سب نے فیض. اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ اگر آدمی بڑے اساتذہ کی کتابوں کو ٹھیک سے پڑھے, شعر کو یاد رکھے, تو شاعری کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی, بشرطے کہ اس کا مزاج شاعرانہ ہو. یہ قدرت کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے جو عطا کی جاتی ہے, کوئی زبردستی شعر نہیں کر سکتا. اس کے لیے ویسی طبیعت میں گداختگی پیدا ہوتی ہے, جی جی جی, تب جا کے آدمی شاعر بنتا ہے. اچھا, جیسے کہ آج کل دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہر انسان شعر کہہ رہا ہے, شاعر بنا پھر رہا ہے. اس طرح کی شاعری کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی ہے اور وہ یاد بھی نہیں کیے جاتے ہیں. انسان کا اگر ایک شعر بھی کسی شاعر کا یادگار بن جائے تو اس کو عالمی شہرت مل جاتی ہے. اب جیسے مولانا مولوی جوہر کا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یا کلکتہ کے مست کلکتوی ایک معمولی شاعر تھے, لیکن ان کا شعر دیکھیے ہر آدمی کی زبان پہ رہتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بالکل بالکل. اور انہی کا ایک اور شعر مشہور ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کتنا عوامی شعر ہے, بالکل ہر انسان کے منہ پر ہے, زبان پہ اور ہر انسان جانتا ہے اس کو. جی, زبان زد خاص و عام ہے. جی بالکل. اچھا, میں نے یہ اکثر سنا ہے کہ جیسے جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے, محبت کا واقعہ اس طریقے کا کچھ وہ شاعر بناتا ہے, تو یہ کتنا مطلب صحیح ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ عشق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 طرح کے عشق ہوتا ہے, ایک مجازی اور ایک حقیقی. بالکل. مجازی دنیاوی لحاظ سے کسی سے عشق ہو جائے, کوئی بھی ہو, اور حقیقی تو اللہ تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے. بالکل حقیقی. تو جگر مراد آبادی نے عشق کی بڑی اچھی تعریف کی ہے کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بالکل. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور اقبال نے تو عشق پر بہت شعر لکھا ہے انہوں نے. غالب نے بھی عشق سے طبیعت نے عزیز کا مزہ پایا, درد کی دوا پائی, درد لا دوا پایا, وغیرہ وغیرہ. بے شمار اشعار ہیں. اور بغیر عشق کے انسان کی زندگی مکمل ہو بھی نہیں سکتی, چاہے مجازی ہو یا حقیقی ہو. اب رہی بات اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آدمی کی عزت قائم رہے, اس کا کردار زد میں نہ آئے. عشق کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور عقل کی بھی حد ہوتی ہے. اقبال نے تو فرمایا کہ گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. عقل اپنی جگہ پر ہے لیکن عشق ضروری ہے, اب بغیر عشق کے حقیقی کے آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا. تو یہ بات آپ مانتے ہیں کہ عشق کے بغیر شاعر نہیں بن سکتا ہے؟ ہاں, یہ بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ کھونے کے بعد ہی آدمی کچھ پاتا ہے. عشق آدمی کی زندگی کا ایک حصہ ہے. عشق کی تکمیل کے لیے ضروری ہے
کہ اس طرح کے جذبات ہوں جو شعر کی شکل میں پیش کیے جائیں. جی. آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی سے متاثر رہے ہیں, کسی شخصیت سے جس کو دیکھ کر آپ نے شاعری شروع کی ہے, یا آپ کی شاعری میں تھوڑا رچاؤ آیا ہے اس سے؟ جی ایسا دیکھیے, بہت سے لوگ ایسے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کی شاعری پڑھ کے میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ شاعری اس طرح کرنی چاہیے. ان میں بڑے لوگوں میں دیکھیے میر ہیں, غالب ہیں, سودا ہیں, ذوق ہیں, علامہ اقبال ہیں, جگر مراد آبادی ہیں, مجاز لکھنوی ہیں. یہ اس طرح کے شعر دیکھیے, مجاز نے بہت کم عمر پائی اردو شاعری میں, لیکن انہوں نے جتنے اشعار سے نوازا ہے اردو دنیا کو, وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے, کبھی فنا نہیں ہو سکتے. اور مجاز بھی عشق کے قائل تھے, اور بڑی زبردست شاعری کی انہوں نے. اے کاش کہ کچھ اور زندہ رہتے تو کچھ اور اچھے اشعار دے جاتے. بالکل بالکل, بہت مطلب اس زمانے کے جی انٹلیکچوئل میں شمار ہوتا ہے ان کا, اردو کے بڑے بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ جیسے کہ اکثر جو آج کے زمانے میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ کس طرح سے, مطلب جو مشاعروں کا حال ہے اس کے بارے میں, مطلب کہ جو مشاعروں, مطلب آج کل کی شاعری اور مشاعروں کی شاعری ہو کے رہ گئی ہے, جو ادب لحاظ سے اس سے بالکل ختم ہو چکا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ مشاعرہ ایک زمانے میں بہت مقبول رہا ہے, اور مشاعروں نے عوامی زندگی میں انقلاب بھی برپا کیا, لیکن حالات کے ساتھ ساتھ مشاعروں کا رنگ بھی بدلتا رہا. اب وہ پہلے والی بات رہی نہیں. جو قلعہ معلیٰ میں بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھے مغلوں کے, وہ صحیح معنی میں انہی کے زمانے میں شاعری عروج کو پہنچی کہ مغل سلطنت تو تباہ ہو گئی تھی, لیکن گنگا جمنی تہذیب اور کلچر کو زندہ رکھنے کی جو اردو زبان تھی, اسے ہندو مسلمان جو جتنے بھی اس ملک کے باشندے تھے سبھی عزیز رکھتے تھے. اردو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے تھے, اور مشاعرے کو بہت عروج نصیب ہوا. لیکن بعد کو یہ حالات ہوئے کہ مشاعروں کا وہ معیار رہا نہیں. اب تو ایسا بھی مشہور ہے, کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں سے لکھوا لیتے ہیں. خاص طور سے ایسے اس بارے میں تو بہت سنا ہے, اور اردو زبان جانتے بھی نہیں, کچھ لوگ ہندی میں لکھ کے لے آتے ہیں استاد سے لکھوا کے, اور پیسے کمانے کے لیے اپنی آواز میں ترنم سے یا صورت دکھا کر لبھاتے ہیں سامعین ناظرین کو, اور وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو واقعی مشاعرے کا معیار بہت گر گیا. ایک دور ایسا تھا کہ مشاعرہ سننے کے لیے لوگ اپنے وقت کو قربان کر کے اپنے وقت کو آتے تھے اور دلچسپیاں لیتے تھے, لیکن اب وہ بات ہے نہیں. حالانکہ آج بھی مقبول ہے مشاعرہ, لیکن جس طرح ہونا چاہیے, اور اس میں کچھ ان لوگوں کی بھی لاپرواہی کہیے یا انتظامی کہیے کہ جو لوگ مشاعرہ کراتے ہیں ان کو معیار کا خیال رکھنا چاہیے, کیسے شاعروں کو بلایا جائے. بالکل. اور جو ناظرین اور سامعین ہوتے ہیں ان کا بھی فرض ہوتا ہے کہ اچھے شعر پہ داد دیں. وہ جبھی بات بنے گی اور مشاعرہ مقبول ہوگا, چونکہ مشاعرہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. قومی یکجہتی کا بہترین مظاہرہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مشاعرہ ہی ہے. جی, اور مشاعرے کو پروان چڑھانے میں ہمارے ناظرین اور سامعین کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہم وقفے کے بعد کمال جعفری صاحب سے کچھ اور باتیں اور کچھ اور ان کی کہانی کے بارے میں معلومات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. کہیں جائیے گا نہیں, جلدی آئیے گا. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے ایک شاعر اور ایک کہانی میں. ہم جناب کمال جعفری صاحب سے بات کر رہے تھے, ان کی کہانی معلوم کر رہے تھے, ان کی شاعری سے متعلق باتیں معلوم کر رہے تھے. تو کمال جعفری صاحب, جیسے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ مطلب کس موضوع پر ہے, اور مطلب نظم آپ نے کس موضوع پر طب آزمائی کی ہے؟ جی دیکھیے, ایسا ہے کہ یوں تو میں نے تقریباً ہر صنف سخن میں شاعری کی ہے, لیکن نظم اور غزل بطور خاص میرے لیے بہت قابل توجہ ہیں. اور غزل میں خاص طور سے اس لیے کہ غزل کے بغیر صحیح معنوں میں شاعری کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور غزل جیسا کہ معلوم ہے, میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. بالکل. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, اور اس کے بغیر آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا. اچھا, غزل ہی کی وجہ سے اردو زبان بھی پاپولر ہوئی ہے, کیونکہ غزل ایک ایسی صنف ہے کہ دلوں کی کیفیت کو موسیقی کے رنگ میں پیش کرنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر ہے. بالکل. اندرونی کیفیت بھی ہے, بیرونی کیفیت بھی. یعنی
آپ بیتی اور جگ بیتی دونوں کے تصور اگر ممکن ہے تو غزل کے ذریعے ہے۔ بالکل بالکل چنانچہ جتنے بڑے شاعر گزرے ہیں جی اردو جی کے وہ زیادہ تر غزل گو رہے ہیں۔ بالکل نظموں کے بھی شاعر ہوئے ہیں، اب جوش ملی آبادی کو لے لیجئے، اقبال کو لے لیجئے، اقبال نے بڑا انقلابی پیغام دیا ہے نظموں کے ذریعے سے، اور غزلیں بھی کہی ہیں۔ فیض احمد فیض نے نظمیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں، سردار جعفری نے نظمیں زیادہ کہیں، کیفی اعظمی نے غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری میرے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور جس کو جو صنف پسند ہے اس میں وہ اظہار بیان کرے۔ جی، آپ نے کس صنف میں سب سے زیادہ طب آزمائی کی ہے؟ غزل میں۔ غزل میں کی ہے۔ اور پہلا مجموعہ غزل میرا جو ہے وہ عکس تمنا ہے، اس میں کچھ نظمیں بھی شامل ہیں، قطعات بھی شامل ہیں، اچھا لیکن غزل زیادہ ہیں۔ اچھا اور نظموں میں اقبال پر میں نے نظم لکھی ہے، آزاد نظم بھی کہی ہے میں نے، پابند نظمیں بھی کہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر علامہ نظر اقبال ایک نظم ہے اس میں، پہلے مجموعہ عکس تمنا میں، اور اسی طرح ایک مشورہ نظم ہے، جی جی اور آزاد نظم ہے ذہن کا المیہ، جی اور دوسرا مجموعہ کلام حرف دل نواز جو 1999 میں شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ 1981 میں شائع ہوا تھا، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دلی نے شائع کی تھا، لبرٹی آرٹ پریس نے، اور 1999 میں دوسرا مجموعہ کلام حرف دل نواز شائع ہوا، جی اور اس کی غزل کا بلکہ کہیے تو ایک دو شعر شروع کے میں سنا بھی دوں۔ جی 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 ضرور، ہمارے ناظرین کو تھوڑا سنائیں۔ دل نوازی میں بے مثال ہے وہ، شہر میں ایسا باکمال ہے وہ۔ واہ 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 واہ، دل نوازی میں بے مثال ہے وہ، شہر میں ایسا باکمال ہے وہ، بہت خوب۔ اس کو موجیں ڈبو نہیں سکتی، سطح دریا پہ اچھال ہے وہ۔ ارے واہ واہ اور پھر میں نے کہا کہ جس کو اردو زبان سے پیار نہیں، اپنی تہذیب کا زوال ہے وہ۔ واہ 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 واہ، بالکل بہت پہلے اچھا اپنی شعر ہے۔ زبان سے پیار کرنا چاہیے، جبھی آپ شاعری سے کو پیش کرتے ہیں ٹھیک رنگ میں۔ اور دیکھیے ایسے ایسے شعراء ہمارے یہاں گزرے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ان کو، بلکہ آزادی جو ملی ہندوستان کی اس میں بھی بڑے مجاہد قسم کے شعراء ہوئے، حسن موہانی ہوئے، جگر مراد آبادی ہوئے، جوش ملی آبادی وغیرہ، ان لوگوں نے بڑا انقلاب پیدا کیا شاعری کے ذریعے سے۔ جی، اور کیا سوال آپ کا؟ تو آپ کے تقریباً جیسے کتنے مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ پہلا مجموعہ عکس تمنا 1981 میں، دوسرا مجموعہ حرف دل نواز 1999 میں، تیسرا مجموعہ نعت و منقبت کے پھول اچھا جس میں نعتیہ کلام ہے اور منقبت ہے بزرگان دین پر، جی 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 یہ بھی 1999 یہ 2006 میں شائع ہوئی، اچھا اور اس پر ایوارڈ مجھے ملا نعتیہ شاعری پر حمد و نعت اکیڈمی دہلی کی طرف سے، اچھا اور پہلے مجموعے پر بھی ایوارڈ ملا تھا، دوسرے مجموعے پر بھی لکھنؤ سے اردو اکیڈمی سے، بہار اردو اکیڈمی سے، بہت خوب، واہ واہ، اور قومی کونسل نے بھی خریدا۔ خاص طور سے میں اچھا شاعری کے علاوہ میری دو نثری کتابیں بہت اہم ہیں، اچھا جی، ایک ذکر محفوظ جو تحقیقی مقالہ ہے، خان بہادر پروفیسر محفوظ الحق کے علمی کارناموں کو میں نے اجاگر کیا ہے، قومی کونسل نے 100 کتابیں خرید کے حوصلہ افزائی کی تھی، واہ واہ، اور اتر پردیش اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا تھا، بہت خوب، واہ اور واہ اس پر بہار اور بنگال کی اکیڈمی نے بھی ایوارڈ سے نوازا۔ ماشاء اللہ، اسی طرح شاعری کے علاوہ نثر میں بھی میں یہ طولہ رکھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی کئی کتابیں میری آنی ہیں، 2 کتاب کا مرتب بھی ہوں، یادوں کا زندہ اچھا وحید ارشی مرحوم کی کتاب اچھا کہ جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، بڑا متاثر ہوئے، میرے ساتھیوں میں تھے، ان کی اہلیہ کو میں نے کتاب فروخت ہونے کے بعد سارے پیسے دے دیے اچھا، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، بہت خوب، واہ ان واہ، کے یہ 2 بچے جو بیچارے مرحوم کے یتیم تھے ان کو جی، سہارا مل جائے۔ جی، اسی طرح سمیہ نسیم صاحبہ عظیم آباد کی ہیں، بہت بزرگ ہیں، انہوں نے گزارش کی تو ان کا مجموعہ کلام خوشبوئے وفا میں نے مرتب کیا، اچھا اچھا، تو 2 کتابوں کا مرتب ہوں اور 5 کتابوں کا اوریجنل مصنف ہوں۔ ماشاء اللہ، اس طرح 7 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں بہت خوب، اور 5 کتابیں زیر طبع چل رہی ہیں۔ اگر آپ کے جیسے ایسے شاعر پیدا ہونے لگے تو مطلب اردو کو تو بالکل فروغ ہو سکتا ہے، پھر اردو کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا، جیسے اکثر کہتے ہیں کہ اردو کا جو نام ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اردو آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہی ہے، تو اگر آپ جیسے مطلب کچھ اور شعراء ایسے آ گئے تو کافی اردو کو ہماری ترقی ہو سکتی ہے۔ دہلی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ بالکل تو بالکل، اس زبان کی دھوم تو اب ہندوستان سے باہر امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں پہنچ گئی، فرانس میں، جرمنی میں، بالکل، رشیا میں باضابطہ یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی اردو، جی 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 جی، اور ایسے ملکوں میں جہاں اردو کبھی نہیں داخل ہوئی تھی اب وہاں داخل ہو گئی، وہاں کے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے جی ہیں، جی جی اب مشاعرے بھی ہوئے، گلف کنٹریز میں دیکھیے، جی سعودی عرب ایمریٹس میں، دبئی میں تمام مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، جی، ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں، تو بڑی دلچسپی سے لوگ اردو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔
اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک سے اردو کو کوئی نکالنا بھی چاہے تو یہ ایسی زبان بن چکی ہے، دلوں میں رچ بس گئی ہے اور تہذیب کا حصہ بن گئی ہے اردو زبان، کہ یہ پھیلتی چلی جائے گی اور کسی کے دمانے سے نہیں دب سکتی ہے۔ ہمارے جو منصف جو ٹی وی ہے ہمارا، وہ بھی مطلب پورا اردو کا ٹی وی ہے، اردو چینل ہے، اور اس کے ذریعے بھی بہت اردو کو فروغ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے ذریعے۔ اچھا کمال صاحب، جیسے میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا کچھ نعتیہ کتاب بھی ہے، آپ کی نعتیہ مجموعہ بھی ہے، تو کچھ ہمارے ناظرین کو نعت وغیرہ کچھ کیا ترنم سے یا جی ترنم سے بہت بہتر رہے گا، سنا دیجیے تھوڑا۔ دیکھیے ایک ناز شریف کے چند شعر جی ملاحظہ فرمائیں۔ بالکل۔ نہ مرنے کی باتیں، نہ جینے کی باتیں، نہ مرنے کی باتیں، نہ جینے کی باتیں، کرو ہم سفیرو مدینے کی باتیں، کرو ہم سفیرو مدینے کی باتیں، اب مدینے سے گزرو کبھی ظاہرو تو کرو ہر قدم پر قرینے کی باتیں، کرو ہر قدم پر قرینے کی باتیں، مدینے میں ہر سو ہے رحمت کی بارش، کرو رحمتوں کے خزینے کی باتیں، کرو رحمتوں کے خزینے کی باتیں، کرو رحمتوں کے خزینے کی کرو باتیں، رحمتوں کے خزینے کی باتیں، بڑے نیک ہیں ایسے اللہ والے جو کرتے ہیں حج کے مہینے کی باتیں، جو کرتے ہیں حج کے مہینے کی باتیں، مجھے بوئے گل سے نہیں کوئی رغبت، مجھے بوئے گل سے نہیں کوئی رغبت، ہیں لب پر نبی کے پسینے کی باتیں، ہیں لب پر نبی، ہیں دل جن کے ذکر نبی سے منور، ہیں دل جن کے ذکر نبی سے منور، نہیں رکھتے دل میں وہ کینے کی باتیں، نہیں رکھتے دل میں وہ کینے کی باتیں۔ اب مقطع عرض کیا ہے، جی جی ارشاد۔ کمال اب جو احساس تشنا لبی ہو، کمال اب جو احساس تشنا لبی ہو، کرو آب زمزم کے پینے کی باتیں، کرو آب زمزم، نہ مرنے کی باتیں نہ جینے کی باتیں، کرو ہم سفیرو مدینے کی باتیں۔ بہت اچھا ہے، اور نعت رسول کی برکت سے ہی آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا یہ آپ کا میں نے سنا ہے کہ اخبارات وغیرہ میں نے پڑھا ہے، رسائلز وغیرہ میں بھی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اکثر سے کب سے چھپتا ہے یہ آپ کا؟ ہمارا کلام کالج کے زمانے سے شائع ہو رہا ہے، جب میں کلکتہ مولانا آزاد کالج میں بی اے کے اسٹوڈنٹ تھا، بی اے آنرس کا، اور ابھی حال میں بھی چھپتے رہے کلام، جیسے اردو اکیڈمی کا رسالہ نکلتا ہے اس میں بھی، اور آج کل گورنمنٹ کا بہت ہی پرانا بہت ہی اہم مشہور رسالہ ہے ماہنامہ آج کل، اس میں ابھی فروری میں غزل آئی ہے۔ اچھا، اسی طرح زبان و ادب پٹنہ کا ایک اردو اکیڈمی کا رسالہ ہے، اس میں غزل چھپتی رہتی ہے، اور بھوپال سے رسالہ نکلتا ہے وہاں غزل چھپتی ہے، بمبئی کے غرض کہ ہندوستان میں مختلف رسائل میں اور پاکستان کے رسائل میں بھی اردو رسائلوں میں میرے کلام چھپتے رہے ہیں، باہر میں بھی کلام چھپے ہیں، انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے، انگلینڈ میں میری نظم کا۔ ماشاء اللہ سے ناظرین، تو دیکھا آپ نے کمال جعفری صاحب، اخبارات میں ان کے اشعار چھپتے ہیں، غزلیں چھپتی ہیں، نعتیں چھپتی ہیں، اور کتنے ایک عرصے سے جناب مشاعرے پڑھ رہے ہیں اور کافی مقبول ہیں، آل انڈیا ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کمال صاحب، آپ ہمارے آج کے جو آخری سوال ایک آپ سے، مطلب ایک آخری بات کہ ہمارے جو آج کے شعراء ہیں، نوجوان شعراء ہیں، ان سے آپ کیا مطلب کہنا چاہیں گے ہمارے کیمرے کے ذریعے، ہمارے ٹی وی کے ذریعے، اور جو ان کو کیا مشورہ اور مطلب صلاح دینا چاہیں گے آپ؟ نئی نسل کے شعراء کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے دل و جان سے کام کریں، اور شاعری کریں تو فکر مثبت ہو، منفی نہ ہو،
جی جی اور قدیم اور جدید کے چکر میں نہ پڑیں، بالکل ماں باپ جدیدیت یا قدیم، بلکہ اچھا شعر ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے ترجمان ہوتا ہے، اپنے ماحول کے ترجمان ہوتا ہے۔ لہذا نوی نسل سے پوری توقع ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ شاعری کریں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اردو شاعری میں اس کو پوری کریں گے۔ جی جی منصف ٹی وی اور منصف ٹی وی پر پروگرام دیکھنے والوں سے، ناظرین سے میری گزارش ہے جی 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 کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اب دیکھیے خواتین بھی شاعری کر رہی ہیں، جی اور ہمارے شہر دہلی میں جہاں سے ہم لوگ اس وقت بول رہے ہیں وہاں خواتین نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے شاعری میں۔ جی ہمارے سامنے خود موجود ہیں ماہرہ صاحبہ جو موجود ہیں، سوال کر رہی ہیں۔ ارے میں تو وہ ایک بھی طالب علم اچھی ہوں، شاعری صرف کرتی، طالب علم ہوتے ہوئے، اور جی صحیح معنی میں ایک مشاعرے میں ہی ان سے میری ملاقات ہوئی جی اور ان کی شاعری سے میں متاثر ہوا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نئی نسل کی ہوتی ہوئی بھی انہوں نے مجھ جیسے سینئر شاعر کی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کی غزل بڑی اچھی لگی، تو اور مجھے بھی ان کا کلام پسند آیا، اسی روز سے ان سے جان پہچان میری ہوئی۔ تو صحیح معنوں میں شعر ہی انسان کو عزت وقار بخشتا ہے اردو دنیا میں، بالکل اگر شاعری قاعدے سے کی جائے۔ کمال جعفری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے اپنا وقت نکال کر، اور اپنی کہانی کو اور اپنی شاعری کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اور ہمارے منصف ٹی وی کو آپ نے بتایا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، جو ہمارے نئے شعراء، نوجوان شعراء جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، وہ آپ کے اس مشورے پر، آپ کی اس صلاح پر ضرور عمل کریں گے اور اپنی شاعری میں چار چاند لگائیں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے الوداع کہنے کا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور شاعر کے ساتھ، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔